अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। मैं हूं इसरार अहमद कसान और आज हमने बात करनी है अफगानिस्तान के हवाले से। एक स्टेटमेंट आपको याद करवानी है। वो आपको मालूम है कि एक दफ़ा तालिबान ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अमरीकियों के पास घड़ियां हैं, हमारे पास वक्त है। कहने का मकसद उनका ये था कि टाइम इज़ ऑन आवर साइड। हम अपनी चूजिंग जो है टाइम की, प्लेस की, ऑन आवर ओन चूजिंग हम अपना काम करते जाएंगे। और वही उन्होंने किया। और आज ये वक्त आ गया है कि अफगानिस्तान से अमरीकी जो हैं वो भागने के बहाने ढूंढ रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि हम अपनी फेस सेविंग भी कर सकें और यहाँ से किसी तरीके से निकल भी सकें। बाहर बाहर से ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हम अभी जरा वहां पे रहना चाहते हैं, हालात को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं। अब यकीन माने कि तरले का लफ्ज जो है वो इनके ऊपर इस वक्त अप्लाई होता है कि तरले कर रहे हैं। अब देखिए कि पहली जो सुपर पावर थी अफगानिस्तान में, उसने अटैक किया और उसको पाकिस्तान की मदद से मुजाहिदीन ने शिकस्त दी। और आज ये हालत है कि अभी तक वो उसको सांस नहीं सही तरह आ रहा, अभी तक वो संभल नहीं पा रहा। अब देखें कि रशियन फेडरेशन जो है, अगरचे उनके पास वो हथियार वगैरह मौजूद हैं, सब कुछ है, लेकिन इकोनॉमिकली वो इस वक्त बहुत ही एक निचले लेवल का मुल्क बन चुका हुआ है। चाइना उससे बहुत आगे निकल चुका हुआ है। इकोनॉमी में वो उनके बहुत बुरे हालात हैं, उनको समझ नहीं आ रही। इसी तरह आज 32 साल के बाद अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर दूसरी सुपर पावर जो है वो घुटने टेके हुए वहां पे लंबी तान के वहां पे लेटी हुई है और उसको समझ नहीं आ रही कि हमारा क्या बने। ये है अफगानिस्तान, ये है सुपर पावर्स का कब्रिस्तान। और ये है वो ईमान कि जिसकी बदौलत हम देखते हैं ना कि हम पहले तो हम सुना करते थे कि जी रोमन एम्पायर को शिकस्त दी मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर पर्शियन एम्पायर को भी शिकस्त दी। तो नॉर्मली हम उसको कहते थे कि ये पुरानी बातें हैं, होगा, किया होगा, अगरचे वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। लेकिन चूंकि पुराना एक वक्त गुजर चुका हुआ है तो इसलिए उसकी रेलेवेंस उतनी फील नहीं होती थी। ये तो आज की बात है। ये आज के गए गुजरे दौर में भी जिन लोगों ने ईमान की ताकत का मुजाहरा किया है, उनको अल्लाह ने आज वो दिन दिखा दिया है कि उन्होंने दो सुपर पावर्स को शिकस्त फाश दी है, जिसकी अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है। और जिसका नुकसान उनको इतना हो चुका हुआ है कि अब अमेरिका माने या ना माने, लेकिन उसकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। उनकी जो फौज है वो डिमोरलाइज हो चुकी हुई है। अब वो छोटे छोटे ऑपरेशंस करने के लिए तो तैयार है, लेकिन बड़े ऑपरेशंस करने के लिए उनके अंदर वो जो एक मॉरल करेज होती है, वो एक जो मोटिवेशन होती है, वो उनके पास नहीं है। अब जो सूरत हाल है वो ये है, मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूँ कि वहां से हमें जो अफगानिस्तान से मिली हैं। आप ये जरा देखें कि ये पैकअप करके तो अब वो ट्रकों के ऊपर अपनी जो इनकी गाड़ियां हैं उनको लेके जा रहे हैं। आप ये देखें कि किस तरीके से ये वहां पे अब भागने के बहाने ढूंढते हुए वहां से निकल रहे हैं। और ये आप देखिए कि क्या सूरत हाल बन रही है। ये 19 साल की द लॉन्गेस्ट वॉर लड़ने के बाद अमेरिका की ये लॉन्गेस्ट वॉर है। और उसके बाद ये अब वहां से भाग रहे हैं और अफगानिस्तान की मिन्नतें तरले कर रहे हैं, तालिबान की मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि किसी तरीके से वहां से हमें निकलने का बहाना दो, हम यहाँ से भागना चाहते हैं। 10,000 ट्रूप्स थे जब ये प्रेसिडेंट ट्रंप साहब तशरीफ लाए थे अमेरिका के वहां पे अफगानिस्तान में। और उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं इसको कम करते करते 5,000 तक ले आऊंगा। इस वक्त वहां पे 4,000 हैं। अब ये देखें कि ये उनके टैंकों के ऊपर मुख्तलिफ अफगान बच्चे जो हैं वो चढ़े हुए हैं और वो नारे लगा रहे हैं कि ये इनके साथ क्या हो गया। इसमें ऑस्ट्रेलियन फौजी भी हैं, इसमें अमेरिकन फौजी भी हैं, नेटो के फोर्सेस के जो लोग हैं वो भी हैं। ये खुदा हाफिज भी कह रहे हैं। और यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि इनके क्या इनका मुरैल होगा, क्या इनका हालत होगी, और किस तरीके से इनका जाना होगा वापस, और किस हालत में ये जाएंगे।
تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے. یہ دیکھیں سیلفیاں ان کی کھینچ رہے ہیں تاکہ یہ جائیں اور یہاں سے ہماری جان چھوڑیں. اب یہ جو صورتحال ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ 32 سال میں 2 سپر پاورز کو شکست دینے کے بعد مطلب ہے کہ دس از اے ہیوج اچیومنٹ، جس کو کہہ سکتے ہیں نا کہ انپریسیڈنٹڈ اچیومنٹ ہے طالبان کی، مجاہدین کی، افغانستان کے لوگوں کی، اور ان کی ریزیلینس کی. ان کی مثال نہیں دی جا سکتی آج کل کے دور میں کہ جس طرح ریزیلینس انہوں نے شو کی ہے. یہ ہوتا ہے مشن اکمپلشڈ. آپ کو یاد ہے افغانستان میں جب انہوں نے اٹیک کیا، لوگوں کو مارا، تو بش صاحب نے وہ جہاز کے اوپر ایک لکھوایا تھا مشن اکمپلشڈ. دیٹ واز ناٹ مشن اکمپلشڈ مسٹر پریزیڈنٹ، دس از دا مشن اکمپلشڈ. یہ ان کا مشن اکمپلش ہوا ہے، جس کے صحیح معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اب وہ اس ایک جو فتح ہے اس کا جھنڈا جو ہے انہوں نے گاڑ دیا ہے. ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے جو باقی ماندہ فوجی ہیں وہ دسمبر 25 سے یعنی کرسمس سے پہلے واپس بلا لیں گے. اس کے اوپر اگرچہ ہم نے دیکھا کہ ریئیکشن انکوٹڈ اور اس طرح کے جو ان آئیڈینٹیفائڈ سورسز ہیں ان کے ذریعے وہ آ رہا ہے کہ جی ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں ابھی تک آرڈرز نہیں آئے ہیں. پینٹاگون کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیسے نکلیں گے، کیونکہ ابھی تک جو ہے پرومس ہمارا یہ ہے کہ ہم سپرنگ تک جو ہے وہ نکلیں گے وہاں سے جو نیکسٹ ایئر کا ہے. لیکن ابھی ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم 2500 تک اس کو مینٹین کریں گے. لیکن جب پریزیڈنٹ نے کہہ دیا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں بنتی، اور پھر آپ کے پاس یہ جو ہے نا یہ کہنے کا کوئی تک نہیں بنتا کہ جی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. نیٹو بھی کہہ رہا ہے جب امریکہ وہاں سے نکلے گا تو نیٹو کی مجال نہیں ہے کہ وہاں پہ رہ سکے. اور نیٹو کی مجال کیا ہوگی؟ نیٹو کی تو اپنی حالت کوئی نہیں ہے، ان کو کیا کون پوچھے گا. اور طالبان نے تو اگر آپ کو پتہ ہے یہ جو زلمے خلیلزاد صاحب جو ہیں یہ جب جاتے ہیں پاکستان آئے دن گئے ہوئے ہوتے ہیں اور آرمی چیف سے ملتے ہیں. ابھی اسی ہفتے مل کے آئے ہیں زلمے خلیلزاد صاحب کے ساتھ ان کے جنرل آسٹن ملر بھی تھے جو کہ یو ایس فورسز کے کمانڈر ہیں وہاں پہ. یہ جا کے آرمی چیف ہمارے جو ہیں قمر جوید باجوہ صاحب ان کی منتیں کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ طالبان سے یہ کہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وائلنس نہ کریں. وائلنس جو ہے وہ خاص طور پہ جب ٹاکس چل رہی ہیں تو وائلنس نہ کریں. اور وہ یہ ساتھ کہتے ہیں کہ پاکستان کا رول اس میں کریٹیکل ہے، پاکستان کو جو ہے وہ اپنا انفلوئنس یوز کرنا چاہیے. اور خدا کے لیے آپ ان سے یہ کہیں کہ ایک دفعہ سائن آن کر دیں کہ ریڈکشن آف وائلنس جو ہے وہ ہو جائے، اور خاص طور پہ اس وقت ہو جائے جب کہ نیگوسیشنز چل رہی ہیں اور پرماننٹ سیز فائر کا اعلان کر دیں. سیز فائر نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا جی کہ ہم سیز فائر نہیں کریں، یو ہیو ٹو لیو، ہمارا ملک جو ہے اس کی جان چھوڑیں. اب وہ کہتے ہیں جی کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ صرف ان سے یہ کہہ دیں کہ یو ایس ٹروپس کے اوپر اور نیٹو ٹروپس کے اوپر اٹیک نہ کریں. تو اس کے اوپر وہ مان نہیں رہے تھے، طالبان نہیں مان رہے تھے. پاکستان نے پھر ان کو کہا کہ آپ یہ بات مان لیں، ٹھیک ہے آپ نہ کریں سیز فائر وغیرہ، آپ نہ ابھی ان کے ساتھ کوئی معاہدہ وغیرہ اس طرح کا کریں، لیکن ان کے اوپر آپ تھوڑے سے اٹیکس وغیرہ کم کر دیں. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کا انفلوئنس تو طالبان کے اوپر ہے، کیونکہ پاکستان نے ان کے ساتھ مشکل وقت میں ان کی مدد کی ہوئی ہے. اور افغان لوگ جو ہیں یہ بڑے ماشاءاللہ یہ اسلامک ٹریڈیشنز کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں. ان کی جو ٹرائبل ٹریڈیشنز ہیں وہ بھی اتنی زبردست ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان نے چونکہ ہماری مدد کی تھی تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم ان کی جو فورسز ہیں ان کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے. تو یہ جو منتیں ترلے ہو رہے ہیں یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ افغانستان میں ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے بٹ ٹو لیو. اب یہ جو سچویشن ہو رہی ہے اس میں سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ اس میں سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ ایک ہی ملک ہے جو کہ ام الخبائث ہے، جس کے اندر خباثت ہی خباثت ہے، جس کے اندر اپنے ارد گرد کے ہمسایہ ممالک کے لیے کبھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اور وہ ہر وقت ان کے اندر ان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، ان کی تباہی کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے. اور وہ ہمسایہ ہمارا ملک جو ہے بھارت. ابھی آپ کو پتا ہے کہ 5 دن کا دورہ کیا ہے ڈاکٹر عبداللہ نے، جو کہ چیئرمین ہے ہائی کونسل فار نیشنل ریکنسیلیشن ان افغانستان. انہوں نے دورہ کیا ہے وہاں پہ، اور انہوں نے وہاں پہ مودی سے بھی بات کی ہے، انہوں نے NSA سے بھی بات کی ہے جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، ان سے بھی بات چیت کی ہے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ اب سلسلہ ہو گیا ہے، اب آپ جو ہیں آرام سے بیٹھے ہیں وہاں پہ، آپ کا رول وہاں پہ اب پریکٹیکلی ختم ہو چکا ہے.
اب وہ یہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں ہمارا کوئی رول ہونا چاہیے وہاں پہ, کچھ نہ کچھ آپ کریں کہ وہاں پہ ہمارا رول ہونا چاہیے. میں ان کے 2 انٹرویوز دیکھ رہا تھا اور میں پڑھ رہا تھا کہ ایک تو انہوں نے دیا دا ہندو کو, سہاسنی حیدر جو ہیں ان کو انٹرویو دیا, پھر انہوں نے ایک جیوتی ملہوترا ایک سینئر جرنلسٹ ہیں ان کو دیا انٹرویو. تو اس میں بیسیکلی اب میں ان کے اینکرز کے جو ہے نا, یہ جو رپورٹرز ہیں, یہ جو انٹرویورز ہیں, ان کے خوب سے باتیں میں دیکھ رہا تھا کہ آ جا کے ان کا پرابلم صرف یہ تھا کہ پاکستان کا رول وہاں پہ بڑھ جائے گا تو اب پاکستان کا انفلوئنس طالبان کے اوپر بہت زیادہ بڑھ جائے گا, ہم کیا کریں گے, نیو دہلی جو ہے وہ اب کیا کرے گا, اس کے پاس تو اب چوائس کوئی نہیں رہے گی. اچھا پھر ایسے کریں کہ آپ ہم سے یہ ریکویسٹ کریں کہ جی کوئی پیس کیپنگ ٹروپس بھیج دیں وہاں پہ تاکہ ہمارا کوئی نہ وہ کوئی تو رول وہاں پہ رہے. پیس کیپنگ کے نام پہ چلیں کچھ ٹروپس ہم وہاں پہ بھیج دیتے ہیں, لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا. انڈیا کبھی اپنے ٹروپس نہیں بھیجے گا کیونکہ جس طریقے سے وہاں پہ امریکہ کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں, یہ تو طالبان کی تو خواہش ہوگی کہ کبھی انڈیا اپنے وہاں پہ فوجی بھیج دے, کیونکہ پھر جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہاں پہ وہ ان کو اندازہ تو ہے. اب اگر وہ ہوتا ہے تو پھر ان کی کوئی حالت نہیں ہوگی, ان کی کوئی وہ سنوائی نہیں ہوگی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ مودی کی جو پالیسیز ہیں, اجیت دوول کی جو پالیسیز ہیں, ان کا کیا حشر نشر ہو گیا کہ پورے خطے میں آپ دیکھیں کہ پورے خطے میں افغانستان ان کے ہاتھ سے نکل گیا. پاکستان تو ویسے ہی خیر ان کا چہیتا ہے اور وہ ان کو سونے نہیں دیتا. پاکستان رات کو اٹھ اٹھ کے ان کو پاکستان کے خواب آتے ہیں. اچھا اب دیکھیں بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہوا, بنگلہ دیش بھی نکل گیا ہاتھ سے, سری لنکا بھی گیا, بنگلہ دیش بھی گیا, بھوٹان بھی گیا, ٹھیک ہے. اچھا اب آ جا کے چائنا رہ گیا تھا, چائنا نے ان کی تباہی پھیر دی. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو ٹوٹلی آئسولیٹڈ ہو گئے ہیں, ہم کیا کریں کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ریلیونٹ بنائیں. اب افغانستان میں اتنی جلدی تو ریلیونٹ آپ بن نہیں سکتے, پاکستان کے ساتھ آپ دوستی نہیں کر سکتے, امریکہ آپ کی مدد کو نہیں آ رہا, چائنا کے لیے آپ مر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے چائنا کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ یہ جو 2 فرنٹ کی وار کی بات کرتے ہیں آپ, وہ کہ جی ہم تیار ہیں, آپ کسی کام کے لیے تیار نہیں ہے. چائنا تو بہت دور کی بات ہے, پاکستان جو ہے وہ آپ کو ایسی آپ کو وہ سزا دے گا کسی نہ کسی طریقے سے. آپ ہتھے چڑھ گئے پاکستان کے تو آپ یقین کریں کہ پاکستان آپ کی تباہی پھیر کے رکھ دے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. چائنا جو ہے وہ آپ کے لیے اتنا بڑا تھریٹ بن چکا ہوا ہے کہ آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہاں پہ ایسٹرن لداخ میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے پوری کی پوری جو 1959 کی کلیم لائن انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہم اس سے پیچھے نہیں آئیں گے. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کو کریں کیا. ادھر سے افغانستان آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. تو طالبان نے آپ کی نیندیں اڑا دی ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ طالبان اگر ان کی حکومت وہاں پہ آ گئی تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا, اور پھر پاکستان کا انفلوئنس جب طالبان کے اوپر ہوگا تو پھر آپ کے اوپر کیا ہوگا. اور آپ کو کشمیر نظر آ رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کشمیر میں پھر کیا ہوگا. آپ کے یہ جو آپ کے فوجی جو ہیں جو روتے پھر رہے ہیں کہ جناب آپ کے افسر جو ہیں وہ تو بلٹ پروف گاڑیوں میں جاتے ہیں اور ہمیں نان بلٹ پروف گاڑیوں میں بھیجتے ہیں, تو یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ اس طرح کی جو فورس ہوتی ہے وہ زیادہ لڑ نہیں سکتی, یہ یاد رکھیے گا, کیونکہ لڑنے کے لیے موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. اور موٹیویشن جو ہوتی ہے وہ ایسے نہیں آتی کہ آپ جیسے لوگوں کے لیے موٹیویشن وہ اپنی جانیں دے دیں, یہ ایسا نہیں ہوگا. اس لیے آپ کو پتہ ہے آپ کی فوج کا, آپ کو پتہ ہے ان کی پریپیئرڈنیس کا. تو اس لیے طالبان اور افغانستان, ہیٹس آف ٹو یو. افغانستان زندہ باد, طالبان زندہ باد, اور طالبان کے ساتھ پوری کی پوری جو جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے وہ بھی زندہ باد. اور پاکستان انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ فورسیبل فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی پالیسیز انڈر دس گورنمنٹ انڈر دی لیڈرشپ آف آور ملٹری انشاءاللہ تعالی العزیز اس ریجن میں یہ سب سے بڑا پیسفل جو انیشیٹو ہوگا وہ پاکستان لے گا, کیونکہ پاکستان از آلویز فار پیس, پاکستان از آل فار پیس. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوگا اور بہت جلدی ہوگا. انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیے گا. السلام علیکم.